बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इनसाइट्स में मैं राहिला वहीद पाकिस्तान मूवमेंट के मज़ीद अहम वाक़यात के साथ अपने पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ 1857 से 1905 तक के वाक़यात को डिस्कस किया था। 1857 टू 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम 1906 से लेकर 1919 तक के वाक़यात को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले 1906 में शिमला डेलीगेशन या शिमला डेपुटेशन की बात करेंगे। 1906 में ही फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जिक्र होगा। 1909 में 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, 1911 में कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1913 में कायदे आज़म की मुस्लिम लीग को ज्वाइनिंग और मुस्लिम लीग की पॉलिसीज़ में जो चेंजेस हुई उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। और उसके बाद 1916 के लखनऊ पैक्ट की थोड़ी सी बात करेंगे, इसलिए कि उस पर एक डिटेल्ड लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 1919 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 का मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से, और उसके बाद रॉलेट एक्ट जो कि अगेन 1919 में ही हुआ, और फिर उस रॉलेट एक्ट के नतीजे में जो दीगर वाक़यात हुए थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। 1906 का शिमला डेलीगेशन। 1905 में नए वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो की आमद हुई, जो कि 1906 में शिमला के मुकाम पर अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए गए हुए थे। मुस्लिम रहनुमाओं ने ये सोचा, ये इरादा किया कि वो वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। मुस्लिम लीडर्स सर आगा खान की सरबराही में लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला के मुकाम पर पहुँचे। चूंकि ये मुलाकात शिमला में हुई और ये मुसलमानों का डेलीगेशन खास तौर पर उनसे मुलाकात के लिए गया था, तो उनकी इस मीटिंग को शिमला डेलीगेशन या शिमला डेपुटेशन के नाम से जाना जाता है। इस डेलीगेशन ने लॉर्ड मिंटो से जाकर मुस्लिम्स की डिमांड्स सामने रखी, और उनकी ये सोच थी, उनका ये अंदाज़ा था कि नए आने वाले वॉइसराय के सामने अपनी डिमांड्स रखी जाएं और मुसलमानों के हुकूक के लिए बात की जाए, जिसमें इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस की बात की गई थी। सीट्स इन लेजिस्लेचर, मरकजी कानून साज इदारे में मुसलमानों के लिए सीट्स के डिमांड की गई थी। कोटा इन गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में। देखिए 1857 के बाद से मुसलमान मुस्तकिल जो है वो ज्यादतियों का शिकार हो रहे थे और उनकी हक तलफी हो रही थी। लिहाजा कोटा इन गवर्नमेंट सर्विसेज, मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा की बात की गई थी। और सीट्स ऑफ जजेस इन कोर्ट्स, अदालतों में मुसलमान जजों का अपॉइंटमेंट की बात की गई थी। और इन सब से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात के उसूल को अपनाने की बात की गई थी। मैं अपने पिछले लेक्चर में इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता चुकी हूँ। राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है मुसलमानों के लिए मुस्लिम कैंडिडेट ही जो है उसका चुनाव होगा। कोई भी मुसलमान जो है उसे मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो किसी नॉन मुस्लिम को इलेक्शन में उसको इलेक्ट करे। इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड मुस्लिम वोटर्स, तो इस हक को के जुदागाना इंतखाब या राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का नाम दिया गया। राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद रिप्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटी, सेनेट एंड सिंडिकेट्स, मुसलमानों के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। और फिर एड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। शिमला डेलीगेशन में लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के साथ कोई ऐसे वादे तो नहीं किए कि वो उनकी सारी डिमांड्स को कबूल कर लेंगे, लेकिन जो उनका एक जो सिंपैथेटिक अंदाज था, जो मुसलमानों की वफ्द को जिस तरह का उन्होंने एक जेस्चर जो दिया था सपोर्टिव होने का,
وہ مسلمان رہنماؤں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا. آلدو لارڈ منٹو نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ان میں سے ان ساری ڈیمانڈز کو ماننے کا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ ان تمام ڈیمانڈز پر بہت ہمدردانہ غور بھی کریں گے اور ان کی لیے کام بھی ضرور کریں گے. اور مسلمز کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کی بات کو سنا گیا. اور یہ شملہ ڈیلیگیشن اور اس کی جانب سے پیش کی گئی ڈیمانڈز، خاص طور پر رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ مسلمز آف سب کانٹیننٹ اپنے آپ کو ایک الگ نیشن تصور کرتے تھے اور اپنے اس حق کے حصول کے لیے ان کی کوششیں شروع ہو چکی ہوئی تھیں. اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہوا وہ فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ یا اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کا قیام تھا جو کہ پارٹیشن آف بنگال کے نتیجے میں انڈین نیشنل کانگریس اور ہندو لیڈرز کے جو ری ایکشن تھا، اس ری ایکشن کے نتیجے میں مسلمانوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ دیا تھا. اور وہ یہ واضح طور پر جان چکے تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو کہ کلیم کرتی ہے کہ وہ بر صغیر کے تمام لوگوں کی جماعت ہے، لیکن دراصل وہ مکمل طور پر ہندوؤں کے کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور نہ صرف ان کے کاز کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہے. لہٰذا ان تمام صورتحال کے نتیجے میں ابھی پارٹیشن آف بنگال کینسل نہیں ہوئی، ابھی یہ 1 سال گزرا ہے، اور یعنی 1905 میں پارٹیشن ہوئی اور 1906 میں مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے. تو اس 1 سال کے عرصے میں جو کانگریس کا جو بیہیویئر تھا اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ انہیں اپنے کاز کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور اپنے سٹانس کو اچھے سے برٹش گورنمنٹ تک کنوے کرنے کے لیے انہیں اپنی ایک الگ جماعت کی ضرورت ہے. ایک ایسا فیصلہ جس نے مسلمانوں کو خوشی اور خوشحالی بخشی تھی، اس کے خلاف انڈین نیشنل کانگریس کا ری ایکشن مسلمانوں کو اس تشویش میں مبتلا کر گیا کہ یہ جماعت ان کی ریپریزنٹیٹیو جماعت نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے انہیں اپنی الگ جماعت بنانے کی ضرورت ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں سر سلیم اللہ کے ریزیڈنس پر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، سر سلیم اللہ، سر آغا خان اور حکیم اجمل خان، ان سب نے مل کر اس بات پر غور کیا کہ اب چونکہ انڈین نیشنل کانگریس ہماری ریپریزنٹیٹیو جماعت نہیں ہے تو ہمیں ایک علیحدہ اپنی جماعت بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے حقوق کا، ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکے. اور اس طرح 20 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی. اس جماعت کے جو فوری طور پہ جو اس کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اور اس کے مقاصد سامنے آئے بنانے کے، وہ تھا ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا مسلمس، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت، ان کی پروٹیکشن، ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ سامنے رکھا جائے گا. ٹو کریٹ فیلنگ آف گڈ ول اینڈ رسپیکٹ فار دی گورنمنٹ، حکومت کے لیے اچھے جذبات، خیر سگالی کے جذبات اور رسپیکٹ کے جذبات پیدا کیے جائیں گے. برٹش گورنمنٹ جو ویسے ہی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے ہی کہ مسلمان ان کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، تو اس سنسیئرٹی، اس لائلٹی اور اس رسپیکٹ کو کسی طرح سے کنوے کرنا تھا برٹش گورنمنٹ تک، اور ظاہر سی بات ہے یہ کام انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتا تھا. ٹو برنگ آل دا نیشنز آف انڈیا کلوزر ٹو ایچ ادر، انڈیا میں رہنے والی تمام قومیتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا. لیکن کیسے کہ ان دو جو یہ شروع کے جو 2 مقاصد ہیں ان میں سے کسی کو ہارم نہ پہنچے، یعنی مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر سب کانٹیننٹ میں رہنے والی تمام قومیتوں کو، تمام قوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانا.
مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم آگے مسلم لیگ کا کردار کئی مقامات پر دیکھیں گے، مسلم لیگ کی جو کوششیں ہیں اور مسلم لیگ نے کس کس موقع پر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمان لیڈرز نے کیا کیا پاکستان کی ہسٹری میں، اسے تو ہم گاہے بگاہے اور واقعات میں دیکھتے رہیں گے، لیکن یہاں ہم اس کو سم اپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اچیومنٹس میں جو فوری طور پہ جو اچیومنٹ تھی اس میں رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ، مسلمانوں کے لیے حق جداگانہ انتخابات کا منظور کرانا، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اپوائنٹمنٹ آف مسلم ججز، مسلمان ججز کا تقرر، یہ برٹش گورنمنٹ سے منوانا اپنی بات کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ مینجمنٹ آف اوقاف واز ٹیکن اوور بائی دا گورنمنٹ، اوقاف جو مختلف مزارات، مساجد اور جو مسلمانوں کے اس طرح کے مقامات تھے ان کے معاملات حکومت کے ذریعے حکومت کے کنٹرول میں لے لیے گئے۔ سیپریٹ، سب سے بڑی بات یہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اگر اس کی اچیومنٹ کو دیکھا جائے تو سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف ساؤتھ ایشیا، پاکستان کی اچیومنٹ مسلم لیگ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس طرح یہ جماعت کس طرح مسلمانوں کے لیے اسٹرگل کرتی رہی، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے رہیں گے۔ یہاں ہمارا اگلا ٹاپک ہے منٹو مورلے ریفارمز۔ اپنے لیکچر کے شروع میں نے آپ سے شملہ ڈیلیگیشن کی بات کی تھی جو لارڈ منٹو سے ملنے شملہ گیا تھا۔ اس ڈیلیگیشن کی ڈیمانڈز کے نتیجے میں صرف 3 سال بعد، یعنی مسلم لیگ کی فارمیشن اور شملہ ڈیلیگیشن دونوں 1906 میں ہوئے، اور اس کے صرف 3 سال بعد منٹو مورلے ریفارمز جو کہ 1909 میں 1909 میں انٹروڈیوس کرائے گئے، اور ان منٹو اس ریفارمز میں جو منٹو مورلے کی طرف سے پیش کی گئیں اس میں سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ منظور کر لیا گیا۔ 1909 کے منٹو مورلے ریفارمز کی منظوری کے ساتھ ہی کانگریس اور ہندو لیڈرز اپنی تمام تر مخالفت کے ساتھ سامنے آ گئے اور ایکسپوز ہو گئے۔ انہوں نے اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی جو منٹو مورلے ریفارمز میں مسلمانوں کے لیے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ منظور کیا گیا، جس کے ذریعے دراصل برٹش کی طرف سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کانگریس نے اس کے خلاف بھرپور مہم چلائی کہ کسی طرح سے یہ ریفارمز میں یہ چیز منظور نہ ہو، اور کانگریس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ پاکستان موومنٹ کی جو تاریخ ہے اس میں ہندو مسلم تعلقات بہت زیادہ فلکچویشن کا شکار ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ ہاسٹائل بھی رہے ہیں، اور کئی مقامات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے کاز کے لیے بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کیا ہے۔ اب 1910 میں ہونے والی کانگریس کی جو اجلاس میں مسلمانوں کے لیے رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کو کنڈیم کیا گیا، 1913 کے کراچی میں ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں بھوپندرا ناتھ باسو نے مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر زور دیا، اور پہلی مرتبہ اس اجلاس میں مسلمانوں کی طرف گڈ ول کی، اچھی نیک خواہشات کی نشاندہی کی گئی۔ یہ دسمبر 1913 کی ہی بات ہے جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک کنڈیشن پر کہ وہ اس وقت کانگریس کے بھی ممبر تھے۔ کانگریس کی ممبرشپ کو چھوڑے بغیر، یعنی یہ اس وقت ممکن ہوتا تھا کہ ایک انسان ایک وقت میں 2 پارٹیوں کی ممبرشپ رکھتا ہو، اور دراصل قائد اعظم نے جو آگے چل کے جو کام کیے ہیں ہندو مسلم یونٹی کے لیے اور اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں اس ایک بات کا بھی بڑا دخل تھا کہ چونکہ قائد اعظم دونوں پارٹیز میں موجود تھے، لہٰذا ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں تعلقات کو بڑھانے میں اور دوستانہ تعلقات کے بنانے میں قائد اعظم کی اسی ڈوئل ممبرشپ کا بھی بہت زیادہ کردار تھا۔ قائد اعظم نے کانگریس کی ممبرشپ کو چھوڑے بغیر 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ قائد اعظم کے جوائن کرنے کے بعد مسلم لیگ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں اور پالیسیز میں واضح تبدیلی آئی، جس میں
to be loyal to the British government, to be sincere with the Hindus, and to come closer to the other nations of the subcontinent. یہ وہ پالیسیز تھی جس کے ذریعے قائد اعظم نے کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ پیدا ہونے والے خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی. وہ اپنی کوششوں میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے اور ان کی انہی کوششوں کے نتیجے میں صرف 3 سال بعد ہی 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا. لکھنؤ کے مقام پر قائد اعظم نے پہلی مرتبہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں، بلکہ پہلی اور آخری مرتبہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ میں ایک معاہدہ کرایا، اور چونکہ یہ معاہدہ لکھنؤ کے مقام پر ہوا لہٰذا اسے لکھنؤ پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ایگریمنٹ میں یا اس پیکٹ میں پہلی مرتبہ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ منظور کیا، بلکہ ان علاقوں میں جہاں مسلم میجورٹی میں تھے وہاں ان کے لیے کم سیٹ پاپولیشن کے پروپورشن میں، اور جن علاقوں میں مسلمان مائنورٹی میں تھے وہاں ان کے لیے زیادہ سیٹس کی ایلوکیشن کو منظور کیا. لکھنؤ پیکٹ ایک مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں تعلقات کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، اس لیے کہ قائد اعظم نے اس بات کے اوپر، یعنی انہیں ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا بھی خطاب ملا. انگریزوں کو انڈیا سے نکالنے کا جو ایک مین مقصد تھا جو دونوں جماعتوں کا سیم تھا، لیکن اس کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کے بجائے یہ دونوں جماعتیں 2 مختلف سمت میں جا رہی تھیں، اور بجائے اس کے کہ یہ اپنی تمام تر انرجیز اکٹھے مل کر اپنے سیم کاز کے لیے استعمال کرتی، یہ اپنی وہ انرجیز ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی تھیں. قائد اعظم نے ان دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھا کر یہ ریئلائز کرایا کہ اپنے اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان دونوں جماعتوں کو اپنے کانسٹیٹیوشنل معاملات، جو آئینی معاملات ہیں، انہیں حل کرنا ہوگا. جب تک یہ آپس کے معاملات کو حل نہیں کریں گے یہ اپنے مشترکہ کاز کے لیے ایک ساتھ کام نہیں کر سکیں گے. لکھنؤ پیکٹ قائد اعظم کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. 1916 کی اس لکھنؤ پیکٹ کے بعد اب یہاں 2 امپورٹنٹ واقعات کا ذکر کرنا ہے آپ سے، جن میں 1919 کا مونٹیگ چیمسفرڈ ریفارمز جو انڈیا ایکٹ 1919 ہے، اور پھر اس کے بعد رولٹ ایکٹ 1919. یہ 2 انتہائی اہم واقعات ہیں جو سب کانٹیننٹ میں آگے چل کے بہت بڑے بڑے واقعات کو جنم دینے والے ہیں.